बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उर्दू जेनिक्स पर आपको खुशामदीद। हज़रत अवैस करनी को आप सलाम की ज़ात अक़दस से वहलाना इश्क था। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि यमन की तरफ से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है, क्योंकि वहाँ मेरा दोस्त अवैस करनी रहता है। हज़रत अवैस करनी को माँ सिवाय चंद एक सहाबा कराम के किसी ने भी नहीं देखा। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इस्लाम से पहले ही इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। बचपन में ही आप वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गए, इसलिए उनको बचपन ही में मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। आप लोगों के ऊँट उजरत पर चराया करते थे और इस उजरत से अपना और अपनी ज़ईफ़ और नाबीना वालिदा का पेट पाला करते थे। इनके अलावा जो थोड़ी सी रकम बच जाती थी उनको लोगों में तकसीम कर दिया करते थे। आपकी ज़िंदगी के शब व रोज़ इसी तरह गुजर रहे थे कि यमन तक इस्लाम के नाम लेवा पैदा हो गए। जब आपको इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ख़बर मिली तो आप फ़ौरन इस्लाम ले आए। आपके अंदर नूर हिदायत की शमा तो खुदा ने पहले से ही रोशन कर रखी थी। ऐलान नबूवत और अशात इस्लाम ने इस शमा हिदायत को जला बख्शी। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और शहदाई बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अवैस करनी को इस्लाम की दौलत से अल्लाह ताला ने खुद रोशनास कराया है, और ये खुदा की रहमत और फजल का एजाज़ है कि वो मेरा नादीदा आशिक सादिक बन गया। ख्वाजा अवैस करनी को कुर्ब रसूल और दीदार हबीब का बड़ा इश्तियाक था, मगर आपको चश्मे बातनी इशारे से आन हज़रत ने मदीना आने से रोके रखा। इसकी दो वजूहात थीं। एक तो ख्वाजा साहब की वालदा ज़ईफ़ और बिसारत से महरूम थीं, उन्हें अकेला छोड़ना नामुमकिन था। दूसरी, उन पर हर वक्त जज़ब तारी रहता था। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा साहब को हुक्म दिया कि आप हर वक्त मेरी चश्म बातिन के सामने हैं, लिहाजा आप मदीना आने के बजाय अपनी वालदा की खिदमत में मसरूफ़ रहे। ग़ज़वे उहद में कुफ़ार के हमले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दांत मुबारक शहीद हो गए। तमाम मुसलमानों को इस बात का बहुत सदमा हुआ, मगर जिस आशिक रसूल ने इस सदमे को हकीकी शक्ल में महसूस किया उसको दुनिया हज़रत ख्वाजा अवैस करनी के नाम से जानती है। आप फरमाते हैं कि मुझे जब मालूम हुआ कि मेरे आका सरदार दो आलम के दो दांत मुबारक शहीद हो गए हैं तो मुझे ये बिल्कुल मालूम ना था कि आपके कौन से दांत मुबारक शहीद हो गए हैं, मगर आपकी याद ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने पहले एक दांत तोड़ा, फिर मुझे ख्याल हुआ कि शायद ये वाला दांत ना टूटा हो, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा। गर्ज ये कि मैं दांत तोड़ता चला गया हत्ता कि सारे दांत तोड़ डाले। अल्लाह ताला को अपने महबूब के इस आशिक दिलगीर की ये अदा बड़ी पसंद आई और इसके लिए केले का दरख्त पैदा किया, क्योंकि टूटे दांतों के साथ सिवाय नरम केले के और कोई चीज़ खाना मुमकिन नहीं थी। साहबे कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्त वसाल पूछा कि आपका घर का हम किसको दें। आपने फरमाया कि अवैस करनी को। इस मकसद की बजावरी के लिए सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कुफा तशरीफ़ ले गए और जुमे नमाज के खुतबे में कहा, मस्जिद में नजद से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं सब खड़े हो जाएं। चुनाचा अहले नजद खड़े हो गए। उनसे पूछा गया कि शहर में कोई अवैस करनी नाम का शख्स है। सब ने जवाब दिया कि हम अवैस करनी से बिल्कुल शनासा नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता एक दीवाना है जो लोगों से बेजार हो चुका है और हर वक्त वीरानों में रहता है और आबादी की तरफ बिल्कुल नहीं आता। हज़रत उमर और हज़रत अली ने कहा कि वो कहाँ है, हमें उससे मिलवाओ। अर्ज़ की गई कि वो वादी अरहना में रहता है और रात को रूखी सूखी खा कर सोता रहता है, किसी से बात नहीं करता। वो खाना जो हम लोग खाते हैं उसको पसंद नहीं करता। लोगों को खुश देखता है तो रोता है और जब लोगों को रोते हुए देखता है तो खुश होता है। जब हज़रत उमर और हज़रत अली वादी अरहना में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ख्वाजा अवैस करनी नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज के बाद हज़रत अली ने आपसे नाम पूछा। जवाब दिया कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के बंदे तो हम सब हैं, आप अपना ख़ास नाम बताइए। ख्वाजा साहब बोले कि मेरा नाम अवैस है।
حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے اویس کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ خرقہ بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کے بخشش کے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر اور علی، آپ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اول ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی یک زباں ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ بموجب وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ اویس کرنی نے پھر کہا کہ اے عمر اور علی، آپ غور کر لیجئے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں، وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر محبوب خدا نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق دو نشان بتائے تھے اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان، شناخت اور پہنچ بالکل درست ہے۔ خواجہ اویس نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ لائیے وہ خرقہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس کرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ اپنے درود و وظائف میں مصروف ہو گئے یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یہ کہ بعد دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دن اور راتوں میں حضرت نے نہ کچھ کھایا نہ پیا بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہم کو حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں۔ میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ حضرت اویس کرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینہ آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر جانا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہ رکنا چاہے تو مجبور نہ کیا جائے مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھیں۔ یہ ہدایت دیکھ کر رسالت مآب خود غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس کرنی مدینے تشریف لائے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ حضور سرور کائنات اس وقت مدینے میں نہیں تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المؤمنین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں کے جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہرا اور چلا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ عائشہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی کہ حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا کہ وہ اویس کرنی تھا جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل میں ہی لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی ایک والدہ ہے جو بوڑھی ہے اور آنکھوں سے معذور ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرغوب ہے نہ متاثر۔ اویس کرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو خواجہ اویس کرنی کے مقام پر رشک آنے لگا اور فرمانے لگیں کہ اے خدا کے حبیب، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا محبوب کرے۔ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک بار خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی ملاقات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: خواجہ اویس کرنی کوفے میں مقیم تھے۔ میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق غالب ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے، اور جب فرات کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا دوپہر کے وقت وضو کر رہا تھا اور کپڑے دھو رہا تھا۔ میں اویس کرنی کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے آپ کو فوراً ہی پہچان گیا۔ ان کا جسم فربا اور رنگ گندمی تھا، سر منڈا ہوا تھا اور داڑھی گھنی تھی، بدن پر بہت بال تھے اور چہرہ بہت بڑا اور روشن تھا۔ ایک چادر جسم پر تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے مصافحہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے الفاظ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے رقت بھرے لہجے میں کہا کہ اویس، خدا تم پر رحمت کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے، میرے بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام پتہ کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے، مگر اویس یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا نام اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے نہ میں نے تمہیں دیکھا ہے نہ تم نے مجھے۔ حضرت اویس نے جواب دیا کہ تمہارا نام مجھے اس نے بتایا ہے جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سنائیں تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف صحبت حاصل نہیں کی، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور کی احادیث سنی ہے، لیکن میں نے اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ میں نے درخواست کی کہ میری آپ سے محبت و عقیدت خدا کے لیے ہے، میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجیے۔ میری درخواست سن کر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا، میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا، حرم بن حیان، تمہارا باپ مر گیا، عنقریب تم کو بھی مرنا ہے، کیا خبر جنت میں جائیں یا دوزخ میں؟ ابن حیان، آدم فوت ہو گئے، ہوا فوت ہو گئی۔ ابن حیان، داؤد اور ابراہیم خلیل اللہ فوت ہو گئے۔ ابن حیان، موسیٰ اور ہارون فوت ہو گئے۔ ابن حیان، ابوبکر صدیق فوت ہو گئے۔ ابن حیان، میرے بھائی عمر بن خطاب فوت ہو گئے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس وقت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم زندہ تھے، اس لیے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا، ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے تم اس کو سمجھو تو خود جان جاؤ گے
کہ میں اور تم بھی مردہ ہیں، ہونے والی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، کچھ اور دعائیں پڑھیں اور فرمایا کہ حرم بن حیان، میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی، آئندہ کسی ساتھ موت سے غافل نہ رہنا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرانا، خبردار قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے الہی، یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے ہی لیے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور دارالاسلام میں میری اس کی ملاقات ہو۔ دعا کے بعد اویس قرنی نے مجھ سے فرمایا کہ اے حرم بن حیان، اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم کو نہیں دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں ہے، گوشہ خلوت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، مجھے ڈھونڈنے میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت کو چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کسی سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ حضرت اویس قرنی پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔